अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक आपके साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में डिटेल से, यानी किसी भी बीमारी होने की वजूहात, उसकी अलामात, इलाज, मौलजे, एहतियाती तदाबीर और ग़िज़ाई एहतियाती तदाबीर के बारे में इस प्रोग्राम में आपको तफसील से आगाही फराहम करते हैं। और मुख्तलिफ डॉक्टर्स इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं जो कि आपको मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में बताते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, और इस टॉपिक पर बात करने के लिए जो हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इसके साथ होंठ कटे और तालू कटे बच्चों की सर्जरी से मुतालिक। और आज जो हमारे गेस्ट डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ गुनात्रा, अपने मौजूद मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ लाने का। डॉक्टर प्रोफेसर अशरफ गुनात्रा पिछले 35 सालों से प्लास्टिक सर्जरी के शोबे से वाबस्ता हैं और इसके साथ साथ डॉ यूनिवर्सिटी और सिविल हॉस्पिटल में पिछले 30 सालों से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का शुमार पाकिस्तान के पहले 10 प्लास्टिक सर्जन्स में किया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने बहुत सारे कैंप्स किए हैं प्लास्टिक सर्जरी के और होंठ कटे तालू कटे बच्चों के पूरे पाकिस्तान में, और अल्लाह ताला ने इनके हाथ में इतनी शिफायाबी से हमकिनार किया है कि तमाम बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं। तब डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं और ये जानते हैं कि सबसे पहले कि डॉक्टर साहब, जब आपने MBBS कंप्लीट किया तो आपने क्या सोच के प्लास्टिक सर्जरी के शोबे का इंतखाब किया? हाँ, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली ये बेसिकली इसको हम एक्सीडेंटली कह सकते हैं, इसलिए मुझे जो शौक था वो आई का था। तो जब मैंने अपनी पोस्टिंग सिविल हॉस्पिटल में कराई और मैंने कहा कि मुझे आई में डाला जाए, तो आई में कोई जगह नहीं थी। उन्होंने कहा आप 6 महीने प्लास्टिक सर्जरी में जाएँ, 6 महीने के बाद हम आपका ट्रांसफ़र आई में कर देंगे। वो 6 महीने जो मैंने गुजारे प्लास्टिक सर्जरी में, तो मेरा इंटरेस्ट इतना डेवलप हो गया, फिर मैं आई की तरफ गया नहीं। अच्छा। और इसी को परस्यू किया। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि आप प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हैं, इसके अलावा अल्लाह ताला ने बड़ी शिफायाबी से हमकिनार किया है कि होंठ कटे तालू कटे बच्चों की सर्जरी भी करते हैं। लेकिन अगर मैं बात किया, जब किसी घर में होंठ कटा या तालू कटा बच्चा पैदा होता है, उसके साथ उसके वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आया कि इस बच्चे का इलाज होगा कैसे, उनको किस डॉक्टर के पास जाना या किस सर्जन के पास जाना, इस बारे में हम डिटेल से डॉक्टर साहब से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले उनसे जानते हैं कि आखिर ये प्लास्टिक सर्जरी डॉक्टर साहब है क्या? प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली कई लोग पूछते हैं कि, और कई लोगों का ख्याल होता है कि हम कोई प्लास्टिक की चीज़ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। प्लास्टिक सर्जरी, जो प्लास्टिक का मतलब है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया जिसका मतलब है मोल्डिंग, और उर्दू में कहेंगे कि डालना। अच्छा। तो किसी टिश्यू को हम किसी चीज़ में डालते हैं तो वो चीज़ बन जाती है। जैसे अगर आप पानी को किसी मग में डालेंगे तो वो उस मग की शक्ल ले लेगा। तो सेम इस तरीके से जब टिश्यू रेस किया जाता है, तो उसको जब उठा के टिश्यू को हम उससे नाक भी बना सकते हैं, उससे पलके भी पपोटे भी बना सकते हैं। अच्छा। उससे चीक भी बना सकते हैं। तो सेम इस तरीके से जो प्लास्टिक से डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं, कप भी बनाया जाता है, ग्लास भी बनाया जाता है। तो प्लास्टिक का मतलब है मोल्डिंग। तो मोल्ड करके टिश्यू को जब बनाया जाता है तो उसको नाम प्लास्टिक सर्जरी रखा गया। अच्छा। प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली 2 में डिवाइडेड है, जिसको हम कहेंगे एक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, जिसको उर्दू में इस्लाही सर्जरी कहते हैं, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। दूसरी है खूबसूरती के लिए सर्जरी, जिसको इंग्लिश में कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं। हम अपनी ज़बान में उसको एस्थेटिक सर्जरी कहते हैं। इंग्लिश वर्ड कॉस्मेटिक है, मेडिकल वर्ड एस्थेटिक है। तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और एस्थेटिक सर्जरी 2 पार्ट हैं प्लास्टिक सर्जरी के, और जो प्लास्टिक सर्जन होता है वो दोनों चीज़ें कर रहा होता है। किसी का इंटरेस्ट किसी में ज़्यादा होता है, किसी का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, लेकिन दोनों चीज़ें करने वाला जो होता है वो प्लास्टिक सर्जन होता है। तो कॉस्मेटिक सर्जन भी प्लास्टिक सर्जन होता है और प्लास्टिक सर्जन भी कॉस्मेटिक सर्जन होता है। तो प्लास्टिक सर्जरी की जो रिकंस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो पैदाइशी नकाइस है, जिसको हम कंजेनिटल एनोमलीज कहते हैं। पैदाइशी नकाइस में अभी आपने जिक्र किया कटे होंठ कटे तालू, ये नंबर 1 पे आता है सबसे पहले। इसके बाद एक चीज़ होती है जो लड़कों में होती है, जिसको हम कहते हैं हाइपोस्पेडियस। ये 300 लड़के पैदा होते हैं तो एक में होती है। हाइपोस्पेडियस का मतलब है कि जो खतना नेचुरली की हुई होती है और इसमें जो पेशाब की जगह है वो नीचे होती है छोटे बच्चों में, तो उसको हाइपोस्पेडियस कहते हैं। ये काफ़ी कॉमन है। और तीसरी जो एब्नॉर्मलिटी है उसको हम कहते हैं उंगलियों का जुड़ा हुआ होना, और एक एक्स्ट्रा उंगली भी होती है। एक्स्ट्रा उंगली भी होती है, तो इसको सिंडेक्टिली या पॉलीडेक्टिली कहते हैं। तो ये भी काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं जो पैदाइशी होती हैं। खून की रगों का गुच्छा, जिसको हेमेंजियोमा कहते हैं, न्यूरोफाइब्रोमा, नसों का गुच्छा होता है। इस तरह से छोटी छोटी बीमारियां भी होती हैं जो इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है लेकिन पैदाइशी होती हैं, उन सब का इलाज प्लास्टिक सर्जन करता है। इसके अलावा जो बड़ा फील्ड है प्लास्टिक सर्जरी में वो बर्न्स का है। जो जुल्से हुए लोग होते हैं
ان کا علاج پلاسٹک سرجن کرتے ہیں. اور جتنے بھی برنز یونٹ ہوتے ہیں دنیا میں ان سب کی دیکھ بھال ان کی جو نگرانی ہوتی ہے پلاسٹک سرجن کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پاکستان میں جو برنز کا شعبہ اتنا ترقی نہیں کیا ہے اور اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن سندھ میں تو اور بھی کم ہے, لیکن برنز جو ہے وہ پلاسٹک سرجنز دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہینڈ سرجری, خالی ہینڈ ٹراما, ہینڈ کنجنٹل انوملیز, ہینڈ کی جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری پلاسٹک سرجن کا کام ہے. اس کے علاوہ کینسر کے نقائص ہیں, ان کو چاہے پوری باڈی میں کوئی بھی نقص ہے کینسر کا, یہ چوٹ لگنے کے بعد یا حادثہ ہونے کے بعد جو نقائص ہیں وہ سارے کے سارے پلاسٹک سرجن کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے یہ بتایا جو پیدائشی طور پہ بہت ساری آپ نے نقائص کا ذکر کیا, جیسے ہاتھ کی انگلیوں میں عموماً 6 فنگرز بھی ہوتی ہیں یہاں, تو یہ بون ہی ہوتی ہے اس کے ساتھ اٹیچڈ ہوئی ہوئی یا کوئی کنیکٹو ٹیشوز ہیں, یہ کس طریقے سے اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. بعض اس کو ہم پولی ڈکٹلی کہتے ہیں, یعنی ایکسٹرا ڈیجٹ ہے. ایکسٹرا ڈیجٹ بعض دفعہ بون کے ساتھ ہوتی ہے, بعض دفعہ صرف اسکن کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. اسکن کا ایلیمنٹ ہوتا ہے تو زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا, ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں. لیکن بون کے ساتھ ہوتا ہے تو باقاعدہ بیہوش کر کے سرجری کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ناظرین نے بات کیا کہ جو ڈاکٹرز کو انوائٹ کیا جاتا ہے وہ اس لیے انوائٹ کیا جاتا ہے کہ جو ان کا علم ہے, ان کی نالج ہے وہ بہت قیمتی ہے, اور بہت ساری باتیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے تھوڑے سے وقت میں کور کر سکیں اور آپ کو نالج فراہم کر سکیں. اب یہ جانتے ہیں ڈاکٹر اشرف بناترا سے کہ جب کسی گھر میں پیدائشی طور پہ وہ بچہ پیدا ہو جس کا ہونٹ اور تالو کٹا ہوتا ہے, سب سے پہلے تو والدین پریشان ہوتے ہیں, فیملی پریشان ہوتی ہے. سب سے بڑا پرابلم کیا ہوتا ہے اس بچے کے ساتھ کہ اس کو فیڈ کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے, اور اس کا جو اگر حلق بھی اندر سے کٹا ہوا ہے تو اس میں کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں, یہ جانتے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب, جب بچہ پیدا ہو گیا, اس کا ہونٹ کٹا ہوا ہے, سب سے پہلا مسئلہ فیڈ کرنے کا, تو کس طریقے سے آپ اس کو ہدایت دیتے ہیں والدین کو, کیا کرنا ہے, کب سرجری کرانی ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں کٹے ہونٹ کٹے تالو کا تناسب کتنا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے. پاکستان میں ایک دن میں 18,000 بچے پیدا ہوتے ہیں, 18,000, اور ہر 500 بچوں میں سے ایک بچہ کٹے ہونٹ کٹے تالو کا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک دن میں 32 بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کا ہونٹ یا تالو کٹا ہوا ہے یا دونوں کٹا ہوا ہے. 32 بچے کو اگر آپ 365 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ تقریباً 11-12,000 بنتے ہیں. تو 11-12,000 بچے ہر سال پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں, اور پاکستان کا نمبر چوتھا ہے. سب سے پہلا جو نمبر ہے چائنا کا ہے, اس کے بعد انڈیا ہے, اس کے بعد انڈونیشیا ہے, اس کے بعد پاکستان ہے, اور 5واں نمبر امریکہ کا ہے, جہاں کٹے ہونٹ کٹے تالو کے بچے سب سے زیادہ پیدا ہوتے ہیں. یہ جو اورینٹلز ہوتے ہیں, جن کو ہم چائنیز کہتے ہیں, ان میں یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. اور سب سے کم جو نیگروائڈ ہوتے ہیں, جن کو ہم کالے کہتے ہیں لوگ نیگروائڈ, ان میں سب سے کم ہوتے ہیں. ایشینز تو ہم لوگ براؤن ہیں, ہم لوگ کالے نہیں, افریقی ٹائپ کے جو ہوتے ہیں ان میں سب سے یہ بیماری کم ہے. اچھا, صحیح. کٹا ہونٹ کٹا تالو جب بچہ پیدا ہو, اور سب سے پہلے ہمارے یہ بتانا ضروری ہے کہ اس کا کوئی بھی تعلق چاند گرہن, سورج گرہن, ماں کے منوس ہونے سے یا جادو سے نہیں. ہمارے یہاں پہ یہ بڑا کنسپٹ ہے کہ چاند گرہن ہوا, سورج گرہن ہوا اور یہ ہو گیا. نہیں, اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں. اس کی سائنٹیفک ریسرچ بھی آ چکی ہیں اور یہ ثابت ہو چکا ہے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں. جو اس کی وجوہات ہیں اس کو آپ 2 میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک خاندانی وجوہات جس کو ہم جینیٹک ریزنز کہتے ہیں, اور دوسری ماحولیاتی جس کو انوائرمنٹل فیکٹرز کہتے ہیں. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب اس چیز کا اثر نہیں آتا کہ اگر جب ایک عورت ماں بنتی ہے تو کون سے وائٹامنس یا منرلس یا کون سی ایسی چیزیں اس کی غذا پہ کم یا زیادہ ہو تو اس سے افیکٹ پڑ سکتا ہے؟ میں آتا ہوں. اس بارے میں موروثی کا مطلب ہے کہ خاندان میں شادیاں, تو 10 میں سے 3 بچے ایسے دیکھے گئے ہیں جو اس کا انسیڈنس ہے وہ 30% ہے, کہ 30% کزن میرجز ہوتی ہیں تو کٹے ہونٹ کٹے تالو ہوتے ہیں. آپ جس کی بات کر رہے ہیں اس کو ہم انوائرمنٹل فیکٹرز میں لیتے ہیں, ماحولیاتی فیکٹرز میں. ماحولیاتی فیکٹر میں فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی, فولک ایسڈ کی کمی کٹا ہونٹ کٹا تالو کر سکتی ہے. اور فولک ایسڈ تمام فروٹوں میں, جیسے آج کل آم ہے جس میں ہر فروٹ میں پایا جاتا ہے, اور اگر ماں فولک ایسڈ پہلے 3 ماہ میں لے گی تو کم چانسز ہیں کہ کٹا ہونٹ کٹا تالو ہو, لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے. تو ماحولیاتی فیکٹر میں, جو انوائرمنٹل فیکٹر میں فولک ایسڈ کی کمی ہے, ماں کا اپنی طرف سے دوائیاں کھا لینا ہے, ایکس رے کروا لینا ہے جب پتہ نہیں ہو اور ایکس رے کروا لیا, باپ کی ایج زیادہ ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے, ماں اسموکنگ کرتی ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے, ماں الکوہل لیتی ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, جو ویسٹرن کنٹریز میں ہیں. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں پری ڈسپوزنگ فیکٹرز, یعنی یہ اس کی طرف لے جا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ان کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے, لیکن ضروری نہیں. اور بعض دفعہ ساری کوئی چیزیں بھی نہیں ہوتی پھر بھی کٹا ہوا تالو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب,
صاحب جیسے آپ نے یہ بات کی کہ کٹا ہونٹ کٹا تالو جو پریگنینسی میں اگر ہم خیال نہیں کرتی ہیں خواتین جو ماں بننے جا رہی ہوتی ہیں، بہت سارے منرلس یا وائٹامنس جو بھی ڈاکٹر کی ہدایت ہے اس پر عمل کریں، اگر یہ ان کیس ہو گیا جو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، تو اب آپ کیا ہدایت دیتے ہیں اس خاتون کو کہ بچے کی سرجری کتنے سے کتنے عمر تک سال میں کروا لینی چاہیے؟ نہیں، سب سے پہلے تو وہی کوشچن ہے کہ آپ کا پہلے کرنا کیا چاہیے، ماں دودھ کیسے پلائے. یہ فیڈ کیسے؟ ہاں، دودھ پلانے کے لیے ہم لوگ یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ماں کا دودھ سب سے بہترین اور بریسٹ فیڈنگ ہونی چاہیے. لیکن کافی مائیں ڈرتی ہیں، صحیح طریقے سے دودھ نہیں پلاتی، اسپیشلی اس وقت جب بچہ پیدا ہوتا ہے. ہم لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو ماں کی تھائی ہے اس کو اس طرح سے کرے کہ بچے کو اس پہ بٹھا دے بالکل، اور پھر ایک ہاتھ سے سپورٹ کرے اور ایک ہاتھ سے اس کے منہ میں چھاتی ڈالے. تو اس کو ہم ہارس رائڈنگ پوزیشن کہتے ہیں. جیسے ماں کی تھائی گھوڑا ہے اور بچہ اس پہ گھوڑے پہ جیسے بیٹھتے ہیں اس طرح سے بیٹھا ہے اور اس کو دودھ دیا جا رہا ہے. اس کے ہونٹ میں پرابلم نہ ہو، پرابلم فیڈ کرنے میں نہیں، اس کو لٹانا نہیں ہے. لٹانے سے وہ جو دودھ ہے سانس کی نالی میں جائے گا. جو حلق بھی کٹا ہاں، ہوا ہے تو ادھر جانے کا تالو کٹا ہوا ہے تو سانس کی نالی میں چلا جائے گا، نمونیا ہو جائے گا، جان کا خطرہ ہے. تو اس کو بٹھا کے دینا ہے، اور بٹھا کے 1 دن 2 دن کے بچے کو بٹھانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس کو سپورٹ دینا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ بریسٹ فیڈنگ ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے ماں کا دودھ نہیں ہے تو اس کے لیے پھر لمبے نپل آتے ہیں، اس کو ہم کلیفٹ نپل کہتے ہیں، مارکیٹ میں عام ملتے ہیں، ایسے بچوں کے اسپیشل نپل ملتے ہیں. اور اس میں بھی جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ بچے کو اوپر اٹھا کے 45 ڈگری پہ اینگل پہ رکھ کے اس کو کرنا ہے. 45 کا ڈگری اینگل ہوگا تو بچہ اوپر ہوگا اور جو سانس کی نالی میں دودھ نہیں جائے گا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 45 ڈگری یا اس سے اور اوپر 60 ہے 90 ڈگری ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس سے دودھ پلائیں تو دودھ سانس کی نالی میں نہیں جائے گا اور بچہ آہستہ آہستہ ویٹ گین کرے گا اور صحیح ہوتا جائے گا. سرجری کی جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلی جو سرجری کی جاتی ہے وہ 3 مہینے پہ کی جاتی ہے، پہلی سرجری ہونٹ کی سرجری کی جاتی. لیکن جو 3 مہینے پہ سرجری کرنے سے پہلے بھی جو وہ ہے ہم لوگ جو ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں وہ اس کو ہم کہتے ہیں آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ. آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے کہ جو دانتوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ اس گیپ کو کم کرنے کے لیے ٹیپ لگاتے ہیں، کچھ تارے لگاتے ہیں، کچھ گلوز لگاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پہلے 3 مہینے میں بچے کی مولڈنگ ممکن ہوتی ہے، تو جو گیپ ہے وہ کافی کم ہو جاتا ہے. جب گیپ کم ہو جاتا ہے اور جب ہم سرجری کرتے ہیں تو اس کے رزلٹ اچھے آتے ہیں. تو آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پہلے 3 مہینے ہونا چاہیے. لیکن بہت ساری جگہوں پہ آرتھوڈونٹسٹ نہیں ہے، اسپیشلی گاؤں دیہات میں، اور بہت سارے لوگ گھبراتے ہیں، کراتے نہیں ہیں. آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو رزلٹ اچھے ہوتے ہیں. آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا پھر بھی سرجری تو ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا رزلٹ تھوڑے سے کمپرومائز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے ڈیٹیل میں یہ بات بتائی کہ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اگر بچہ پیدائشی طور پر ہونٹ یا تالو کٹے تو اس کو ٹریٹمنٹ کیسے کرانا ہے، کس سرجری کس طرح ہوگی یا کس ڈاکٹر کو دکھانا ہے. تو جو ڈاکٹر صاحب باتیں بتا رہے ہیں اس کو سنیے. دیکھیں ضروری نہیں ہوتا کہ جو چیز آپ کے ساتھ ہے صرف آپ نے وہ سنی. یہ باتیں سن کے سمجھ کے بہت سارے لوگوں کو آپ اویئرنیس دے سکتے ہیں، یہ بھی نیکی ہو سکتے چاہیے. اور جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اگر کسی بچے کو پیدائشی طور پہ اس طریقے سے ہونٹ اور تالو کٹا ہوتا ہے تو اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کرانا ہے، باقاعدہ ڈاکٹر صاحب نے کر کے بتایا ہے. اس کو سنیے اور دوسروں کے لیے بھی بھلائی کا باعث بنیے. اب ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں، ان سے یہ جانتے ہیں کہ جب یہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور سرجری کر دیتے ہیں تو کتنے دنوں میں یہ بچے کی سرجری کے جو اسٹیچز کھل جاتے ہیں، یا ہونٹ کی اور تالو کی سرجری ایک ساتھ ہوتا ہے یا ان کا گیپ ہوتا ہے، یہ ساری باتیں جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا، جو بچے پیدا ہوتے ہیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے صرف ہونٹ کٹے ہوتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے صرف تالو کٹے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات آپ کی انٹرفیئر کر رہی ہوں، جس طرح آپ نے کہا ہونٹ کٹا تو ہونٹ مطلب کٹی پہ باقاعدہ بنا ہوا تو یا خدا نخواستہ کوئی زخم وغیرہ بھی دکھ رہا؟ نہیں، کوئی زخم نہیں ہوتا، بالکل ہیل کیا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ بالکل کٹا ہوا ہوتا ہے. اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے ہونٹ اور تالو دونوں کٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو جو پرسنٹیج ہے، اگر 100 بچے آپ دیکھیں گے تو 15 بچے ایسے ہوں گے جن کا صرف ہونٹ کٹا ہوا ہوگا، اور 40 بچے ایسے ہوں گے جن کا صرف اور صرف تالو کٹا ہوا ہوگا، اور 45% ایسے ہوتے ہیں جن کا ہونٹ اور تالو دونوں کٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو جن کا ہونٹ کٹا ہوا ہوتا ہے یا جن کا تالو کٹا ہوتا ہے ان کی ایک سرجری ہوتی ہے، یا ہونٹ کی اور تالو کی. لیکن جن کا ہونٹ اور مسوڑے اور تالو کٹے ہوتے ہیں ان کی 4 سرجری ہوتی ہے. پہلے ہونٹ کی ہوتی ہے، پھر تالو کی ہوتی ہے، پھر مسوڑے کی ہوتی ہے، اور پھر کہیں جا کے ناک کی اور ہونٹ کی ریویژن سرجری ہوتی ہے. یہ 4 سرجریاں ان کی ہوتی ہیں، اور ہر سرجری کا اپنا ایک ٹائم ہے. اور ہم لوگ جو آج کل زور دے رہے ہیں ہم جس کو ہم نے نام دیا ہوا ہے، پوری دنیا نے نام دیا ہوا ہے، کمپریہنسو کلیفٹ کیئر. کمپریہنسو کلیفٹ کیئر کا مطلب یہ ہے کہ
جو کٹے ہوئے ہونٹ کٹے ہوئے تالو میں جو دوسری اسپیشلٹیز کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے میں نے ذکر کیا تھا آرتھوڈونٹسٹ ہے، بچوں کو ڈاکٹر ہے، جبڑوں کا ڈاکٹر جس کو میگزیلوفیشل سرجن کہتے ہیں، سائیکولوجسٹ ہے، اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ ہے، آرتھوڈونٹسٹ ہے، ان سب کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، پوری ٹیم ہوتی ہے، اور پوری جی تو پوری ٹیم مل کے کام کرتی ہے، اور ایک اپنا اپنا ایک رول ہوتا ہے، جیسے ایک ڈرامے میں ایک رول ہوتا ہے پھر وہ چلا جاتا ہے، اس طریقے سے ہر ایک کا اپنا ایک رول ہوتا ہے اور وہ اپنا کام کر کے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ سرجن ہوتا ہے وہ ہیڈ آف دا کیپٹن ہے، وہ کیپٹن آف دا ٹیم ہوتا ہے، اور زیادہ تر وہ اس کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، اور ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کٹا ہونٹ ہو یا کٹا تالو ہو، ایک بچہ آج پیدا ہوا ہے تو ہمارا ایم یہ ہوتا ہے کہ 18 سال بعد 20 سال بعد یہ معاشرے کا ایک نارمل فرد ہو، نہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو، نہ وہ کوئی پیچھے ہو معاشرے میں، وہ ڈاکٹر انجینئر جو بھی بننا چاہتا ہے، ماڈل بننا چاہتا ہے، اس کو اسٹریٹ کرتے ہیں اس کو۔ اور اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے بچے کی سرجری آپ نے کر دی اور وہ ٹریٹمنٹ ہو گیا، فرسٹ آپ کا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ ای این ٹی کے پاس جائے گا بچہ، یا پھر آرتھوڈونٹسٹ کے پاس جائے گا، یا اسپیچ تھراپسٹ کے پاس جائے گا، کس کے پاس لانے میں؟ نہیں، پہلے تو 3 ماہ پہ ہونٹ کی سرجری ہو گئی، بچے کو کسی کے پاس بھی نہیں جانا ہے، پھر 1 سال پہ تالو کی سرجری ہوگی تو بھی کسی کے پاس نہیں جانا، بچوں کو ڈاکٹر کے پاس اور پلاسٹک سرجن کے پاس آنا ہے۔ پھر جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جائے گا، 4 یا 5 سال میں پہلے اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ کے پاس جائے گا، وہ اسپیچ اسیس کریں گے، اگر ان کو لگے گا کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ ای این ٹی والے کے پاس بھیجیں گے، وہ ایئرنگ کو اسیس کرے گا، گلے کو دیکھے گا، ٹونسلز کو دیکھے گا، کان کو دیکھے گا، اور اس طرح سے آگے بڑھے گا۔ اگر اس کو کوئی پرابلم ہو رہا ہوگا سننے میں یا اسپیچ میں تو اسپیچ تھراپی ہوگی، سننے میں ہو رہا ہوگا تو میرینگوٹومی ہوگی یا اس کی ایئرنگ ہیڈ لگایا جائے گا، جو بھی ہوگا پرابلم اس کو آگے بڑھے۔ پھر اس طرح سے آگے بڑھتے ہیں، پھر 6 سال کے بعد جب پکے دانت آنے لگتے ہیں، پرماننٹ ٹیتھ آنے لگتے ہیں تو وہ آرتھوڈونٹسٹ کے پاس جائے گا، اور 8 سے 11 سال میں جا کے مسوڑوں کی سرجری ہوگی۔ مسوڑوں کی سرجری 8 سے 11 سال میں اگر ہو گئی ہے اور بچے کی ڈیولپمنٹ بھی صحیح ہے تو پھر یہ اور آگے بڑھے گا، اور اس کی آواز بھی نارمل ہے اور کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہ اور آگے بڑھے گا، اور جب 17-18 سال کا ہوگا تو واپس ناک کو دیکھیں گے۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے ناک میں کافی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، اور کچھ تبدیلیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی سرجری کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ تبدیلیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا۔ ٹھیک ناظرین کرام، پروفیسر ڈاکٹر اشرف کراتا ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کاسمیٹک اینڈ پلاسٹک سرجن ہیں، اور ہونٹ کٹے تالو کٹے بچوں کے بارے میں ڈیٹیلز ہم ان سے جان رہے ہیں۔ آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ میٹرو ون نیوز، ہر پل کی خبر۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں پروگرام صحت ہے زندگی میں، اور آج ہم پلاسٹک سرجری، کاسمیٹک سرجری کے بارے میں جان رہے ہیں، اور ایسے نقائص کے بارے میں جان رہے ہیں جو پیدائشی طور پر اگر کسی کے ساتھ موجود ہوں یا کسی حساسی نقائص کی صورت میں کوئی سرجری کرنی پڑتی تو ہم ڈاکٹر پروفیسر اشرف گناترا سے اس بارے میں ڈیٹیل میں جانتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے ابھی آپ نے بچے کا بتایا کہ پیدا ہوا، اس کا کوٹ یا تالو کٹا تھا، اس کے بعد اس کی سرجری ہو گئی، آرتھوڈونٹسٹ کو دکھا دیا، ای این ٹی کو دکھا دیا، اسپیچ تھراپسٹ کو دکھا دیا، اب یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ بچہ جب آہستہ آہستہ بولنا شروع کرے گا آواز صحیح آ رہی ہے یا نہیں رہی؟ یہ کس طریقے سے معائنہ کیا جاتا ہے؟ وہ تو آواز سن کے ہی پتہ چل جائے گا نا۔ اچھا، آواز کی جو ساؤنڈز وغیرہ ہوتی ہیں۔ جو بچے کٹے تالو والے ہوتے ہیں ان کی آواز ناک سے نکل رہی ہوتی ہے، اس کو ہم رائنولیلیا کہہ رہے ہیں۔ جو ناک والی آواز ہوتی ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اچھا، تو زیادہ تر جو ناک سے آواز نکلتی ہے تو جب بچے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے، بعض دفعہ اسکول سے کمپلین آتی ہے، مدرسے سے کمپلین آتی ہے، کیونکہ والدین تو شروع سے سن رہے ہوتے ہیں، تو والدین تو اس قابل ہوتے ہیں کہ فیل نہیں ہو رہا ہوتا، فیل نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن اجنبی آدمی کو تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے، تو اسکول سے کمپلین آتی ہے کہ بچہ صحیح نہیں بول رہا، آپ اس کو ڈاکٹر کو دکھائیں، تو پھر اسپیچ تھراپی کا رول ادھر شروع ہوتا ہے، اور اسپیچ تھراپسٹ کافی اگر محنت کرتے ہیں، اسپیچ تھراپسٹ اور پیشنٹ دونوں محنت کرتے ہیں تو کافی حد تک آواز بہتر ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اسپیچ تھراپسٹ جو ایک طرح سے والدین کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے بچے کو لے کے چل، بچے انہیں ہوم ورک دیتے ہیں کہ آپ بچے سے اس طرح سے بات کریں یا ان ورڈز پہ زور دیں، اس طرح سے کرائیں، تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جب آپ نے سرجری کر دی ہونٹ کی یا تالو کی، اسپیشلی تالو کی، تو وہ جو اسٹیچز وغیرہ ہوتے ہیں وہ کتنے وقت میں ریموو ہو جاتے ہیں، سیٹ ہو جاتے ہیں؟ تالو کے جو اسٹیچز ہوتے ہیں وہ ہم ایسے لگاتے ہیں جو گل جاتے ہیں، گل جاتے ہیں۔ اچھا اچھا، اور زیادہ تر یہ 3 مہینے کے اندر گل جاتے ہیں، لیکن جو احتیاط ہوتی ہے تالو کی سرجری کے بعد 3 ہفتے کی ہوتی ہے۔ پہلا ہفتہ تو اسٹرکٹلی ہم لوگ لکوڈس پہ رکھتے ہیں، کوئی بھی سیمی سالڈ ڈائٹ نہیں دیتے۔ سیکنڈ ویک میں بعض دفعہ سیمی سالڈ شروع کرتے ہیں،
اور 3rd ویک پہ جا کے اگر سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک جا رہا ہے تو پھر ہم سالڈ دیتے ہیں. لیکن 3 ہفتے کی احتیاط ہوتی ہے. بعض بچوں میں 3 ہفتے تک ہی لیکوڈس پہ رکھتے ہیں, تو والدین کو جو کٹے تالو کی سرجری کرواتے ہیں ان کو 3 ہفتے تک بچے کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے, اور جو اسٹیچز ہوتی ہیں وہ 90 دن کے اندر خود بخود گل جاتے ہیں, ڈیزالو ہو جاتا ہے. ڈیزول ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, جب سرجری ہو گئی ہونٹ کی بھی تعلق کی, تو بچوں کے کانوں سے بھی اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے؟ آواز صحیح آتی ہے, Definitely. سنتے سمجھتے ہیں؟ شروع سے ہی ہم والدین سے یہ پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ بچہ سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا. اس لیے یہ بات یہاں سمجھنا ضروری ہے سب ناظرین کے لیے بھی کہ بولنے کا تعلق سننے سے ہے. اچھا بالکل. بہت سارے جو گونگے بچے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ تالو کٹا ہوا ہے تو بچہ گونگا ہوگا. نہیں, تالو اچھا. کٹا ہوا ہوگا تو بچہ گونگا نہیں ہوگا. اچھا. اگر بچہ سن رہا ہے تو بچہ بولے گا, بچہ سن نہیں رہا تو بچہ نہیں بولے گا, چاہے اس کا تالو نارمل ہے یا ایب نارمل ہے. تو یہ سمجھنا ضروری ہے, اور والدین کو یہ ریلائز کرنا ضروری ہے کہ بچہ سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا. بہت دفعہ ہم یہ والدین سے پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بچہ سن رہا ہے, لیکن پھر بھی ہم ان کو ENT کے پاس بھیجتے ہیں کہ آپ اسیس کریں کہ بچہ کتنا سن رہا ہے. تو وہ بعض دفعہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, بیرا ٹیسٹ جس کو کہتے ہیں, اس سے اسیس کرتے ہیں. اور بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو آڈیومیٹری سے اسیس کرتے ہیں کہ بچہ کم تو نہیں سن رہا. بعض دفعہ بچے تھوڑا کم سن رہے ہوتے ہیں, اچھا. تو اس کے لیے پھر ہیئرنگ ایڈ دی جاتی ہے. اور بعض دفعہ کان کے اندر ورم ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بچہ کم سن رہا ہوتا ہے, تو وہ کان کے پردے کو تھوڑا سا کاٹتے ہیں, اس کو میرنگوٹومی کہتے ہیں. اچھا. وہ ENT والے کرتے ہیں اور گرومٹ ڈالتے ہیں. تو کیونکہ میں نے بتایا کہ ٹیم ورک ہے تو ہر ایک کا اپنا ایک رول ہے, لیکن ہم لوگ جو سرجری کرتے ہیں تو ہر مریض کو ہم یہ کہتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ ہمیں دکھانا ہے. سال میں ایک دفعہ ہم 3 چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. نمبر 1 ہم دیکھتے ہیں کہ چہرے کی جو افزائش ہے وہ پوری ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. میں کوشش کر رہا ہوں کہ اردو ورڈ یوز کروں. جی صحیح. تو اور دوسرا یہ کہ دانت اس کے صحیح آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. اور تیسرا اس کی اسپیچ, آواز نارمل ہے کہ نہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تینوں چیزیں صحیح چلیں. فیس کی ڈیولپمنٹ صحیح ہو, ٹیتھ کی ڈیولپمنٹ صحیح ہو, کوئی ٹیڑے میڑے, وہ جاز وغیرہ مسوڑے اس کے سارے, سب چیزیں نارمل ہوں. 3 چیزیں نارمل ہونی چاہیے, اور ہر سال ہم اسیس کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ 18-19 سال تک ہم اسیس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب چیزیں نارمل ہو. ان میں کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے تو ہم دوسرے لوگوں کی مدد لیتے ہیں, اور بعض دفعہ پھر دوسری سرجریاں بھی کی جاتی ہیں. بعض دفعہ مسوڑوں کی سرجری کی جاتی ہے, بعض دفعہ جبڑوں کی سرجری کی جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے مختلف شہروں میں کیمپس کیے ہیں, تو آپ کا کیا تجربہ رہا ہے کہ گاؤں میں یا کون سے شہروں میں زیادہ مسائل ایسے نظر آئے جو بچوں کے ہونٹ یا تالو کٹے مطلب بچے پیدا ہوتے ہیں؟ میں نے زیادہ جو کیمپس کیے ہیں وہ سندھ میں کیے ہیں, اور کچھ کیمپس میں نے بلوچستان میں کیے. بلوچستان میں بھی ابھی کیمپ شروع کیے ہیں. 2 ہم نے خوزدار میں کیے, ایک تربت میں کیا اور ایک ہب میں کیا. جو مجھے فرق لگا دونوں سندھ میں اور بلوچستان میں کہ دونوں جگہ غربت تو زیادہ ہے, لیکن بلوچستان میں کچھ زیادہ غربت ہے. اچھا. اور نیوٹریشن وائز بچے زیادہ کمزور ہیں بلوچستان میں, اور ڈیفینیٹلی ہمیں زیادہ ضرورت ہے وہاں پہ. اور چونکہ وہ آبادی پھیلی ہوئی ہے تو ان کے لیے آنا مشکل ہوتا ہے. سندھ کے اندر تھوڑی سی پاپولیشن ڈینس ہے, تو جہاں بھی ہم کیمپ کرتے ہیں تو پبلک آرام سے آ جاتی ہے, لیکن وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا بھی نظام اتنا اچھا نہیں ہے, دوسری چیزیں بھی اچھی نہیں, تو تھوڑا سا مشکل زیادہ ہوتا ہے. لیکن ہماری کوشش یہی کہ ہم جہاں جہاں پہنچ سکتے ہیں, جہاں لا اینڈ آرڈر بہتر ہے, ہمیں جو ہدایت ملتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر صحیح, تو ہم جاتے ہیں اور سرجری کر رہے ہیں. دوسرا میں نے یہ فیل کیا ہے کہ سندھ کے جو عوام ہیں آپس میں کافی, بلوچستان کے عوام آپس میں کافی کوآپریٹیو ہیں, ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. سندھ میں تھوڑا سا کراچی والا ایٹیٹیوڈ ہے, انڈیفرنٹ ٹو مجھے کیا, تو دوسرا تکلیف میں بھی تو بولتا مجھے کیا. تو اس کو ہم انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں, نہ وہ نقصان پہنچا رہا ہے نہ فائدہ پہنچا رہا ہے, بس میں اپنا کام کرتا ہوں. تو انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ سندھ کے اندر زیادہ دیکھا ہے. بلوچستان میں لوگ کوآپریٹیو ہیں, ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں, سمجھا رہے ہوتے ہیں. ہم واٹس ایپ گروپ بناتے ہیں, اس پہ بھی وہ لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچے کے فوٹو, اپنی تکالیف, اور ایک دوسرے کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں اپنی لینگویج میں. دیٹس گڈ تھنگ. تو یہ فرق ہے دونوں میں. باقی یہ کہ کام تو غربت دونوں جگہ ہے, اور ہم نے تو چاروں پاپولیشن کو وہ کیا ہوا ہے اسٹڈی, جو سندھی ہے, بلوچی ہے, پٹھان ہے, مہاجر ہیں, سب بھی کلیفٹ لپ پیلٹ برابر ہے. اچھا. جو کامن فیکٹر ہے وہ غربت ہے. غربت ہے. ناظرین کرام, جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہمیں بہت ساری باتیں,
کہ جو بچے پیدائشی طور پہ ہونٹ کٹے تالو کٹے ہوتے ہیں. دیکھیں بات کیا میں اکثر اپنے پروگرامز میں ایک نیکی کا ذکر کرتی ہوں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس شخص کو لے جا کے ڈاکٹر کے پاس ہی دکھا دینا. ایک ہوتی برج کی نیکی, یعنی کہ چیز یہاں سے لی, آپ نے برج کا کام کیا اور یہاں رکھ دی. اس کا مطلب ہے یعنی کہ ڈاکٹر صاحب کا پتہ کسی ایسے بندے کو بتا دیا جو اس تکلیف کا شکار ہے. یہ بہت چھوٹی چھوٹی دیکھنے میں نیکیاں, لیکن واقعی میں یہ نیکیاں ہیں. اور حقیقت کیا ہے کہ ہمارے پاکستان میں یا باہر یا کہیں سے بھی کوئی ایسے لوگ ہوں جو آپ کی نظر میں ہوں جن کو ایسی تکالیف ہیں, تو ضرور ڈاکٹر صاحب کا پتہ بتائیے اور نیکی کے کام ضرور کیا کیجیے, کیونکہ دیکھیں دنیا میں تو رہنا نہیں ہے, پروردگار عالم کے پاس بھی جانا ہے, اور ہماری یہ نیکیاں ہی ہمارے لیے آخرت کا باعث ہیں. اور ڈاکٹر صاحب سے ایک بات آج کرتے چلے یہ بھی ساتھ ساتھ کہ جو ہم چونکہ تکلیف کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ پیدائشی طور پہ بچوں میں اگر نسخ ہے تو, یا کسی کا کوئی حادثاتی طور پہ کوئی نقائص پیدا ہو جاتے ہیں وہ تو ڈاکٹر صاحب نے بتاتے ہیں, لیکن بعض لوگ جو اللہ تعالیٰ نے مکمل اور صحت مند چہرہ دیا اس کو بھی چاہتے کہ مزید خوبصورت ہو جائیں, جیسے کاسمیٹک سرجری کروا لیں. تو ڈاکٹر صاحب اس بارے میں آپ مجھے بتائیے کہ جب بھی کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے میری ناک ذرا چھینی, اس کو ذرا سلم کر دیں یا میرے چکس ذرا ہائی لائٹ کر دیں, تو آپ پہلے ان کو مشورہ دیتے ہیں جو قدرت بنایا وہ اچھا ہے یا آپ اس کو کر دیتے ہیں, یہ بتائیے. کاسمیٹک سرجری میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ایک برانچ ہے پوری پلاسٹک سرجری کی اور بڑی واسٹ برانچ ہے. کاسمیٹک سرجری کا مطلب ہے کہ ایک چیز نارمل ہے اس کو اور بہتر کرنا ہے. اب بہتر کرنا جو ہے وہ یا خوبصورت بننا یا وہ کرنا, یہ ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب جیسے یہ گلاس رکھا ہوا یہ آپ کو خوبصورت لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے, یہ ہر ایک کا پرسیپشن الگ ہوگا. جی جی اور اس طرح سے جو بہتر لگنے کا پرسیپشن بھی الگ ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی پیشنٹ آتا ہے تو ہم سے یہی پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا کرانا ہے, کیا چیز آپ چاہتے ہیں. جیسے سپوز ناک کی سرجری کے لیے اس کو ہم رائنوپلاسٹی کہتے ہیں. دو سرجریاں بہت کامنلی ہوتی ہیں پلاسٹک کاسمیٹک میں, ایک ناک کی سرجری اور ایک ایبڈومینوپلاسٹی پیٹ کی سرجری. یہ دو سرجریاں گورنمنٹ سیکٹر میں بھی کافی لوگ آتے ہیں, یعنی غریب لوگ بھی یہ کرانا چاہ رہے ہوتے ہیں. ناک کی سرجری اور پیٹ کی سرجری, اسپیشلی خواتین, کیونکہ وہ تکلیف کا شکار بھی ہوتی ہیں پیٹ کی وجہ سے. تو ایبڈومینوپلاسٹی اور رائنوپلاسٹی دونوں جو ہیں سرجریاں, ان سب میں سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہم سب سے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی اپنی کیا خواہشات ہیں اور وہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ کیا چاہ رہے ہیں. سپوز ایک ان کی خواہشات تھوڑی سی ان نیچرل ہوتی ہیں یا خواہشات ان موٹیویٹڈ ہوتی ہیں تو پھر ہم نہیں کرتے. جیسے کسی بچی میرے پاس آئی تو میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے, بس میں چاہتی ہوں میری ناک خوبصورت ہو جائے, میری ناک پیاری ہو جائے, میری ناک اچھی ہو جائے. اچھا, تو یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی نا. خوبصورت کیا ہوتی ہے, میرے نزدیک جو خوبصورت ہے میں خوبصورت کروں تو آپ کو خوبصورت نہ لگے, بالکل, اور مجھے آپ کے میرے نزدیک جو چیز پیاری ہے وہ آپ کو پیاری نہ لگے تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ بھائی ایک رنگ والے کو آپ گھر میں بلاتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کر دو, یہ کر دو, یہ رنگ کر دو. یہ تو نہیں کہتے کہ خوبصورت رنگ کر دو, پیارا رنگ کر دو, اچھا رنگ کر دو. ہو سکتا ہے کہ اس کی پسند آپ کو پسند نہ اس ہے, کی پسند نہیں ہے. اچھا. تو ہم یہ کہتے ہیں آپ پرابلم بتاؤ. تو جو پرابلم بتاتے ہیں نا, بتاتے ہیں کہ میری ٹپ نیچے ہے, ڈھلکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے اس کو اوپر کر دیں گے. میری ٹپ موٹی ہے, ٹھیک ہے پتلی ہو جائے گی. میرا یہاں پہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا. تو 3 چیزیں ہم نے نوٹ کر لی اور وہ 3 چیزیں ہم صحیح کر دیتے ہیں. اچھا, اور وہ 3 چیزیں ہم نے صحیح کر دی, پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی ناک کو خوبصورت نہیں کیا, نہ بدصورت کیا. جو آپ کے 3 پرابلمس تھے وہ ہم نے صحیح کر دی. اب آپ کی ناک خوبصورت لگے یا نہ لگے, دیٹس ناٹ آور ریسپانسبلٹی. صحیح نا. تو یہ ہم پہلے سے سمجھا دیتے ہیں اور کمپلیکیشنز بتا دیتے ہیں کہ ورم ہوگا, سوجن ہوگی, انفیکشن ہو سکتا ہے, بلیڈنگ ہو سکتی ہے. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ نہائیں گے تو آپ گیلے ہوں گے, آپ سرجری کرائیں گے تو آپ کو مسئلے آئیں گے. کمپلیکیشن سرجری ہوتی ہے, کچھ میں زیادہ ہوتی ہے, کچھ میں کم ہوتی ہے. تو ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اچھی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. رائنوپلاسٹی اور جو بھی کاسمیٹک سرجری والے کیسز ہوتے ہیں ان کی کاؤنسلنگ کم سے کم سرجری سے پہلے 2-3 دفعہ ہوتی ہے اور ساری چیزیں ڈاکومنٹ کی جاتی ہیں, ان کو لکھا جاتا ہے, ان کو سائن کیا جاتا ہے اور پھر رکھا جاتا ہے. رائنوپلاسٹی والے کے اچھے فوٹوز لیے جاتے ہیں, ان فوٹوز پہ مارکنگ بھی کی جاتی ہے کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں, پھر ان سے سائن بھی لیے جاتے ہیں, ان کو رکھا جاتا ہے. کیونکہ لوگ سرجری کے بعد بھول جاتے ہیں کہ پہلے کیا تھا. اچھا, ہاں, ان کو یاد نہیں ہوتا کہ پہلے کیا تھا. تو وہ جو فوٹوگرافک ریکارڈ ہے وہ پھر ان کو یاد دلاتے ہیں کہ پہلے کیا تھا. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہی تھی کہ ایک ایکٹریس نے اپنی ناک کی سرجری کرائی, کاسمیٹک سرجری. ڈیورنگ دا سرجری ان کو اٹیک آیا اور وہ ڈیتھ ہو گئی. ایسا کیا ہوا ہوگا؟ آئی ڈونٹ نو, سچی بات ہے, لیکن ڈیفینیٹلی سرجری سے تعلق ہے اس چیز کا. نہیں, سرجری سے ہو بھی سکتا ہے, بے ہوشی سے ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کو پہلے سے کوئی
اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے ایج کیا تھی, یا وہ پہلے ڈائبٹک تھیں, یا اور کوئی ان کو دل کے مسئلے تھے, یا بلڈ پریشر کے مسئلے تھے. یہ ساری چیزیں ورک اپ ہوتا ہے سرجری سے پہلے. ڈاکٹر جتنے بھی پلاسٹک سرجنز ہوتے ہیں ورک اپ کرتے ہیں اور ان چیزوں کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں. اور اینستھیٹسٹ جو ہمارے بیہوشی کے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. یہ جو آپ بتا رہی ہیں اس پہ تو یہی لگتا ہے کہ اگر ایک دم سے کوئی ہارٹ اٹیک ہوا ہے, جیسے اب کل ہم دیکھ رہے تھے سنگر انڈیا کا جو سنگر تھا وہ کنسرٹ کرتے ہوئے انتقال ہو گیا. تو وی نیور نو کہ کیا انڈر لائن پروسیس آپ کے اندر چل رہا ہے باڈی کے اندر, اور وہ اس کی وجہ سے کوئی بھی فیٹل چیز ہو سکتی ہے. تو لیکن ہم جو بھی سرجریاں کرتے ہیں, چاہے وہ کاسمیٹک ہو چاہے ریکنسٹرکٹیو ہو, ہر سرجری سے پہلے پیشنٹ کے ساتھ کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے, اس کا پورا انویسٹیگیشنز کی جاتی ہیں, ہسٹری لی جاتی ہے. ہسٹری میں سب سے زیادہ زور اسی پہ ہوتا ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر تو نہیں ہے, شوگر تو نہیں ہے, اور کوئی دوسرے مسائل تو نہیں ہے, دما تو نہیں ہے, اور ساری چیزوں کو ورک اپ کیا جاتا ہے اور پھر شیڈول کیا جاتا ہے. جی جی ناظرین اکرام, ہمارے ساتھ موجود ہیں پلاسٹک سرجن پروفیسر اشرف گناترا, جو کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہونٹ کٹے تالو کٹے بچوں کی سرجریز کی جاتی ہیں اور کاسمیٹک سرجریز کی جاتی ہیں. حقیقت کے ناظرین اکرام, جو اللہ تعالیٰ نے شکل صورت بنائی ہے صحت تندرستی کے ساتھ, وہی سب سے قیمتی. ہاں اگر کوئی ایسا نسخہ جو آپ کو تکلیف دیتا ہے تو ضرور ڈاکٹر سے رجوع کیجیے. آپ کر ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں پروگرام صحت ہے زندگی میں, اور ہم جان رہے ہیں ڈاکٹر پروفیسر اشرف گناترا سے بہت ساری سرجریز کے بارے میں, پلاسٹک سرجری کے بارے میں, کاسمیٹک سرجریز کے بارے میں. اور اب ڈاکٹر صاحب سے یہ جانتے ہیں کیا کاسمیٹک کرنے کے لیے سرجری کی ضرورت ہے, یعنی کہ یہ کام سرجری کے بغیر ڈاکٹر صاحب کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں, پچھلے 4-5 سالوں میں بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو کاسمیٹک یا خوبصورتی کو انہانس کرتی ہیں, لیکن ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ پرماننٹ نہیں ہوتے, یا یوں کہتے ہیں کہ پائیدار نہیں ہوتے, بہت مستقل نہیں ہوتے. وہ ریزلٹ بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں, منیمم 3 منتھس میں, 2 منتھس میں, بعض دفعہ 6 مہینے کے اندر. تو اس میں سب سے پہلے مشہور جو ہے وہ بوٹکس ہے. بوٹکس کیا ہوتا ہے؟ بوٹیلیم ٹاکسین ہوتا ہے, ایک طرح کا جراثیم کا زہر ہوتا ہے جو مسل کو پیرالائز کرتا ہے, اور مسل جب پیرالائز ہوتا ہے یعنی سن ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو جھریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. سپوز اگر یہاں پہ میری جھریاں ہیں یا بوٹکس لگائیں گے تو جو مسل پیرالائز ہو گئے تو اوپر کی جھریاں ختم ہو جائیں. اچھا, وہ سینس لیس ہو کے مسلس میں مسل تو سن ہو جائے گا, لیکن اوپر جو رنکلز ہیں وہ ڈس اپیئر ہو جائیں گے. لیکن اس کا افیکٹ 3 مہینے تک ہوتا ہے, 3 مہینے بعد پھر واپس آنا شروع ہو جائیں گے. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ بوٹکس کے ساتھ فلرز بھی آ گئے ہیں. فلرز ہمارا جو ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے باڈی میں, ہائیلورونک ایسڈ, اس کے فلرز ہوتے ہیں, وہ یہاں پہ لگائے جاتے ہیں, جیسے ہلکے ہیں اس میں لگائے جاتے ہیں, یا ڈپریشنز ہیں نیوزریبل فوڈ میں ادھر لگائے جاتے ہیں. ان سے بھی تھوڑی سی آپ کا ایجنگ بہتر ہوتی ہے, آپ کی اپیرنس بہتر ہوتی ہے. ان کے افیکٹ بھی 3 مہینے 4 مہینے تک رہتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں. یہ زیادہ تر یہ اتنے پاپولر ہوئے ہیں کہ بہت سارے جو نان پلاسٹک سرجنز ہیں, MBBS ڈاکٹرز بھی, یہ جو بیوٹیشنز عموماً لگا رہے ہیں, بیوٹیشنز بھی شروع ہو گئی ہیں, حالانکہ ان کو یہ لگانا نہیں چاہیے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب اتنی نالج تو ہو نا ان کے پاس کہ ان کو فیکٹس تو پتہ ہونا کرنا کیا ہے, اینٹ بھی پتہ ہونی چاہیے کہ جہاں میں انجیکشن لگا رہی ہوں اس کے نیچے ہے کیا. بالکل بالکل. اس کے نیچے ویسلز کون سی ہے, اس کے نیچے مسل کون سا ہے, یہ ساری چیزیں ان کو پتہ نہیں ہوتی. بالکل ایسے. تو MBBS ڈاکٹر بھی کر رہے ہیں, بہت سارے ڈرماٹولوجسٹ بھی کر رہے ہیں, بہت سارے بیوٹیشنز بھی کر رہے ہیں, جو کہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کو ہم روک نہیں سکتے پاکستان میں. لیکن انہیں کم از کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں اگر انہوں نے کرنا ہے تو کم از کم اس کے متعلق نالج تو حاصل کریں. لیکن جو MBBS ڈاکٹر کی نالج ہے وہ ایک بیوٹیشین کی تو نہیں ہو سکتی ڈیفینیٹلی. اچھا جی, آپ بات کنٹینیو کریں. اور جو پلاسٹک سرجن کی نالج ہے وہ MBBS ڈاکٹر کی نہیں ہو سکتی. بالکل ایسے. تو میرا خیال ہے کہ صرف پلاسٹک سرجن کو کرنا چاہیے, لیکن میں نے بتایا نا آپ یہاں پہ روک نہیں سکتے. بالکل. اچھا, دوسرا جو بوٹکس اور فلرز کے علاوہ جو جس سے ایک اور چیز پاپولر ہوئی ہے وہ ہے PRP. PRP اسٹینڈ فار پلیٹلیٹ رچ پلازما. اس میں کیا کرتے ہیں, ہم آپ کا بلڈ نکالتے ہیں 20 cc یا 30 cc, اس کو سینٹریفیوج کرتے ہیں, وہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے, اوپر پلازما ہوتا ہے, نیچے بلڈ آ جاتا ہے, اور بیچ میں بفی کوٹ ہوتا ہے پلیٹلیٹس کا. تو پلیٹلیٹس کا جو کوٹ لیا جاتا ہے اور پلیٹلیٹس پھر انجیکٹ کیے جاتے ہیں اس جگہ. اس کے اندر کہتے ہیں کہ گروتھ فیکٹرز ہوتے ہیں, گروتھ فیکٹر ادھر جاتے ہیں تو چیزوں کو گرو کرتے ہیں. تو جو ایکنی کے نشانات ہیں یا دوسرے جو اسکارز ہیں, ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو اسکن کو تھوڑا سا رگڑتے ہیں, رگڑنے کے بعد یہ PRP اس میں لگاتے ہیں, یا ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بعد PRP لگاتے ہیں, تو ان سے ان کی گروتھ بہتر ہوتی ہے.
اور اپیرنس بہتر ہوتی ہے. تو تھوڑا سا آدمی 3-4 مہینے تک اچھا فیل کرتا ہے, فریش ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو وائٹننگ کے انجیکشن ہے اس کا کیا کانسیپٹ ہے, یہ پلیز بتائیے. وائٹننگ جو ہے یہ بھی ایک کمپاؤنڈ ہے جو ہماری جو میلانین پگمنٹ ہے جو کالا جو قدرت نے ایک میلانین ڈال دیا ہے وہ اس کو بلاک کر رہا ہے, اس کو سنتھیسس کو بلاک کر رہا ہے. صحیح. اور اس کا جو افیکٹ ہے وہ لیور پہ بھی ہے, تو سائیڈ افیکٹ لیور پہ بھی ہوتا ہے. تو اگر یہ کسی کو لگنے ہیں تو یہ مہینے میں ہفتے میں ایک لگتا ہے, 6 سے 8 انجیکشن لگائے جاتے ہیں. اور اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ میلانین پگمنٹ بننا بند ہو جاتی ہے, تو کمپلیکشن بہتر ہو جاتا ہے. آپ گورے نہیں ہوتے لیکن کمپلیکشن بہتر ہو جاتا ہے. جب کمپلیکشن قدرتی میلانین جو گروتھ کر رہا تھا وہ رک گیا ہے ڈیفینیٹلی. اور جب آپ 6-8 ہفتے بعد انجیکشن بند کرتے ہیں تو وہ 3-4-5-6 ہفتے اس کا افیکٹ رہتا ہے, پھر آہستہ آہستہ واپس آپ کا میلانین پگمنٹ بننے لگتا ہے. صحیح. تو عموماً ہم ان بچوں میں استعمال کرتے ہیں جن کی شادیاں ہونے والی ہوتی ہیں, وہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ تھوڑی سی گوری ہو جائیں, تھوڑا سا آج کمپلیکشن کل ایکٹریس اور ایکٹریسز بڑا یوز کر رہے ہیں, اتنی زیادہ پہلے بیفور اینڈ آفٹر لگی ہوئی ہوتی ہیں پکچرز, تو ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی تو ہوتے ہوں گے ڈاکٹر صاحب, میں نے بتایا لیور پہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, اور LFT کرا کے پھر شروع کرتے ہیں زیادہ تر. اچھا. اور اپنی طرف سے تو بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے, جب تک کوئی ڈاکٹر آپ کی سپرویژن نہ کر رہا ہو تو اپنی طرف سے تو نہیں لگانا چاہیے. لیکن میں نے کہا نا کہ جیسے یہاں کسی کو کچھ روکنا تو مشکل ہی ہے, تو کرنے والے سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین کرام, ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں اور حقیقت میں یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی بیوٹیشین ہے, کوئی MBBS ڈاکٹر ہیں, وہ اپنی نالج اتنی بڑھا لیں, اتنی اس کے متعلق تعلیم علم حاصل کر لیں کہ آپ کو معلوم ہو کہ اگر آپ کسی کے لیے کوئی جو ہے کاسمیٹک سرجری یا پھر اس کے حوالے سے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ صحیح کریں. کیونکہ دیکھیں جو کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے اس کو نہیں معلوم کہ آپ کی نالج کتنی ہے, صرف آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. تو کوشش کیا کیجیے صرف وہ کام کیا کیجیے جو آپ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر کا کام ڈاکٹر کا ہے, بیوٹیشین کا کام بیوٹیشین کا ہے. اور جو پلاسٹک سرجن ہے وہ MBBS کرنے کے بعد پلاسٹک سرجری کی اسپیشلائزیشن کی ہے انہیں, تب جا کر وہ یہ کام کرتے ہیں, اور انہیں ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کرنے سے ہمارے کلائنٹ کا یا ہمارے پیشنٹ کا فائدہ ہوگا اور اس سے اس کے ایفیکٹس ہوں گے, وہ اس سے بھی آگاہ کر دیتے ہیں. ڈاکٹر بہتر جانتا ہے کہ جب کوئی بھی کام سرجری کی جائے گی تو اس سے پہلے تمام ٹیسٹ کر کے اپنے پیشنٹ کی جو ہے وہ جسمانی صحت دیکھنی کہ وہ کتنے لیول پہ ہے. اب ڈاکٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں اور دوبارہ سے یہ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب, جو آپ نے ہمیں ساری باتیں بتائی ہیں سرجریز کے متعلق, کبھی ایسا کوئی کیس آیا کہ جی آپ نے سرجری کی تھی تو مجھے اب یہ پرابلم شروع ہو گئی, اسپیشلی کاسمیٹک سرجری میں, کہ نوز جیسی تھی وہ لگتا ہے واپس ویسی ہو رہی ہے, ایسا کچھ ہوتی ہے کیسز آئے واپس؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, اور بہت سارے لوگ میں نے جیسے بتایا کہ بھول جاتے ہیں کہ کتنا فرق پڑ گیا ہے. اگر وہ مطمئن نہیں ہو رہے تو اس لیے ہم لوگ زیادہ تر کوشش یہی کرتے ہیں کہ مریض سے پوچھتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں اور ہم کیا ڈیلیور کر سکتے ہیں. اچھا. اگر مریض مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے یہاں سے لالو کھیت جانا ہے تو میں اس کو لالو کھیت لے جاؤں گا. سپوز میں اس کو ناظم آباد لے گیا تو وہ ناراض ہو جائے گا کہ آپ مجھے ناظم آباد کیوں لے آئے. جی. تو بیسیکلی ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو اس جگہ پہنچا سکتے ہیں یا نہیں پہنچا سکتے. اچھا. تو جو اگر پیشنٹ کی ریکوائرمنٹ جو ریکوائرمنٹ ہے اور ان کی جو ڈیزائر ہیں وہ نارمل ڈیزائر ہیں, جیسے ایک کالا آدمی آ کے بیٹھ گیا ہے کہتا مجھے گورا کر دو, تو ہمیں ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ ہم گورا نہیں کر سکتے. یا بالکل ایک موٹا آدمی آ کے بیٹھ گیا اور کہتا ہے مجھے دبلا کر دو, تو میں اس کو دبلا نہیں کر سکتا. اس کے جو پروسیجرز ہیں, جو وہ کہتا ہے عدنان سمیع خان گورا ہو گیا, عدنان سمیع خان دبلا ہو گیا, مائیکل جیکسن گورا ہو گیا, تو یہ کیسے ہوئے ہیں؟ تو یہ ان کی میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں کہ ساری چیزیں کیسے ہوتی ہیں, لیکن وہ ایکسٹریم پروسیجرز ہوتے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں اور نارملی وہ کرنے نہیں چاہیے. اور ہمارا جو ابھی آپ نے 2 ورڈ یوز کیے کہ کلائنٹ اور پیشنٹ, ہمارے ایز اے ڈاکٹر ہم لوگ جو ٹریٹ کرتے ہیں وہ کلائنٹ نہیں ہوتے, ہمارے پیشنٹ ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہ ہمارے پیشنٹ ہیں, چاہے وہ کاسمیٹک سرجری کرانے ہیں, ورڈ یوز کرتی ہیں ہمارے کلائنٹ سے. ہمارے کلائنٹ نہیں ہوتے. ہم یہ سرجریاں بیچ نہیں رہے ہیں. جی. اگر کوئی میرے پاس آتا ہے کہتا ہے, یا مجھے میسج بھی آتے ہیں کہ رائنوپلاسٹی کتنے کی ہوگی, تو میں کہتا ہوں رائنوپلاسٹی کتنے کی نہیں ہوگی, آپ یہ دکھائیں گے مجھے, میں فیصلہ کروں گا کہ آپ کی رائنوپلاسٹی ہونی ہے یا نہیں ہونی. اچھا. کئی دفعہ میں پیشنٹس کو منع کر دیتا ہوں اگر مجھے لگتا ہے کہ وہ سائیکولوجیکلی اسٹیبل نہیں ہے, ایموشنل اسٹیبلٹی ہے, تو پھر میں سرجری نہیں کرتا ہوں. اچھا. ہاں, بہت ساری بچیاں آتی ہیں یہاں پہ اتنے کٹس لگے ہوتے ہیں,
کہ کبھی انہوں نے سوسائڈ کی کوشش کیا تو یہ شو کرتا ہے کہ ایموشنل انسٹیبلٹی ہے. اچھا. تو وہ پھر سرجریاں کروانے آتے ہیں. تو ایسے کافی مریض خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ ان کا جو بیہیویئر وہ انپریڈکٹیبل ہوتا ہے, پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کر لیں گے. تو بہت دفعہ ہم لوگ پھر پیشنٹ کو سائیکولوجسٹ کے پاس بھی بھیجتے ہیں اور سائیکٹرسٹ کے پاس بھی بھیجتے ہیں کہ آپ اسیس کریں کہ ان کی سرجری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ عموماً کرس لگے ہوتے ہیں یا سوسائڈ کی کوشش کی ہوتی, تو یہ آپ کیسے آئیڈیا کرتے ہیں کس طریقے سے پیشنٹ یا تو خود دکھاتا ہے یا بات چیت سے اندازہ ہو جاتا ہے؟ خود دکھاتا ہے, خود بتاتا بھی ہے. جب وہ اسکار ریموو کرانے آتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں, بتاتے ہیں کیسے ہوا ہے. ایک دوسری چیز ہوتی ہے ٹیٹو ریموو کرانے آتے ہیں, نام لکھا ہوتا ہے, اب شادی کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہے تو پھر وہ ریموو کرانے آتے ہیں. اچھا, ایسا بھی ہوتا ہے. لڑکے لڑکیوں دونوں میں ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے اچھا کہ نام احمد لکھا ہوا ہے, شادی اسلم سے ہو رہی ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے. تو دس از پارٹ آف لائف. ٹھیک ہے. ناظرین, ہم بات کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے جس طریقے کی باتیں کی, یہ وہ والی باتیں جو عموماً ہم لوگ سوچتے بھی نہیں ہے. بعض اوقات جذباتی طور پہ انسان اپنے ہاتھوں کو یا اپنے بازو پہ کوئی نام لکھوا لیتا ہے, تو اس ٹائپ کی باتوں کو کرنے سے بھی اوائڈ کیا کیجیے. دیکھیں, زندگی موت جیسے اللہ کے ہاتھ میں, اس میں قسمت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, کیونکہ ایسی جذباتیت سے انسان کو سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ہدایتیں دی ہیں کہ ہمیں جب کوئی ماں جو نہ بننے جا رہی ہوتی ہے عورت, تو اس میں کس طریقے سے اس کو اپنی احتیاط کرنی ہوتی ہے, تمام وائٹامنس لینے, منرلس لینے, خاص کر فولک ایسڈ لینا ہے, اور ڈاکٹر سے فردر رجوع کرتے رہنا چاہیے. بہت ساری خواتین ایسے ہوتی ہیں کہ وہ شروع میں بس ایک بار ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں اور لاسٹ ٹائم میں یعنی کہ 8-9 مہینے پورے ہونے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی جانتے ہیں کہ جب کوئی خاتون آپ کے پاس آتی ہیں, اسپیشلی پریگنینسی کا ٹائم ہوتا ہے, تو اگر ان کے پہلی اولادوں میں یہ پرابلم آ چکی ہو اور وہ چاہتی ہیں کہ میں آپ سے کنسلٹ پہلے کر لوں, تو آپ کیا ہدایتیں دیتے ہیں ان کو؟ دیکھیں, جو سائنٹیفک اسٹڈیز ہوئی ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر ایک بچہ پہلے ہے تو دوسرے بچے میں 9% چانس ہے کہ کٹے ہونٹ کٹے تعلق کا ہوگا, باقی 91% چانس ہے کہ وہ نارمل ہوگا. تو ہم یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ پریگنینسی کنٹینیو کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ سب خیریت ہو. بینگ اے مسلم ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو نصیب میں لکھا ہے وہ ہوگا. بالکل ایسے ہی. اور ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. تو بہت ساری مائیں اس چکر میں زیادہ تر ان کو خوف بھی ہوتا ہوگا نا کہ پہلا بیبی ایسا ہو گیا, اللہ نہ کرے دوبارہ کوئی ایسا ہو گیا, وہ اگر تکلیف اٹھا چکی ہوتی ہے. ایک پیرنٹ اور ایک بچہ ہے تو پھر 17% چانس. اچھا, ایک پیرنٹ بھی ہے اور ایک بچہ بھی ہے, پھر 17% چانس. ادروائز 9% چانس ہے. اور سچ ہم کہتے ہیں کہ آپ پریگنینسی کنٹینیو کریں اور ڈیفینیٹلی کریں, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, جیسے ڈاکٹر صاحب اسٹارٹ میں آپ نے بات کی تھی کہ عموماً جو یہ ماں بننے کے دوران 9 منتھس کا عمل ہے, کوئی سورج گرہن یا چاند گرہن ہو گیا, اس کی واقعی میں کوئی ریس کے اثرات پڑتے ہیں یا صرف لوگوں کا کانسیپٹ ہے؟ اس حوالے سے تھوڑا سا ایک بار کلیئر کریں. کلیفٹ لپ کلیفٹ پیلیٹ اگر دیکھا جائے تو پہلے 8 ہفتے میں بن جاتا. اچھا, پہلے 8 ہفتے میں اچھا سونولوجسٹ, وہ ڈاکٹر جو الٹرا ساؤنڈ کر رہا ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ کٹا ہوا ہونٹ اور کٹا ہوا تالو ہے. تو پہلے 8 ہفتے کے اندر ہی ہو چکا ہوتا ہے. اب چاند گرہن یا سورج گرہن ہو رہا ہے 7ویں مہینے میں, اور 7ویں مہینے میں وہ پیاز کاٹ رہی ہے تو ہو گیا, ایسا نہیں ہوتا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ تو اس ٹائم پہ 8 ہفتے میں ہو چکا ہے. اب وہ 7ویں مہینے میں سورج گرہن ہو رہا ہے, اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. تو اس کا کوئی سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے کہ یہ, اور ویسٹرن ورلڈ کے اندر اس لیے کم ہے اس کا انسیڈنس کہ 8 ہفتے میں ان کو پتہ چل جاتا ہے. جتنے بھی اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں وہاں پہ ایبورشن لیگل ہے, وہ ایبورشن کروا لیتی ہیں. اسپیشلی بائیلیٹرل کلیفٹ لپ والے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ایبورشن کروا لیتی ہیں. تو وہاں 1700-1800 بچے پیدا ہوتے ہیں تو ایک بچے میں کٹا ہونٹ کٹا تالو ہوتا ہے. پاکستان میں آپ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا سب ایک گروپ ہے. ان سب میں 500 بچوں میں سے ایک بچہ کٹے ہونٹ کٹے تالو کا ہوتا ہے. جس طریقے سے آپ نے موریشیت کا ذکر کیا تھا تو کہ کزنس میرجز عموماً لوگ زیادہ تر کرتے ہیں, تو کیا آپ میسج دیں گے کہ کزنس میرجز سے اوائڈ کرنا چاہیے یا پہلے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروا لیں اس حوالے سے؟ کچھ ہے ایسا ڈاکٹر؟ ایسا کوئی ٹیسٹ اس بیماری کے لیے تو نہیں ہے, لیکن ڈیفینیٹلی جینیٹک فیکٹر اس میں انوالو ہیں. اس پہ کافی زیادہ کام ہو رہا ہے دنیا میں, جینز پہ. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ 20-15 سالوں کے اندر, 15-20 سالوں میں کوئی نہ کوئی جین آئیڈینٹیفائی ہو جائے گی جو کٹے ہونٹ کٹے تعلق کرتی ہے. تو وہ شاید آگے کا جو فیوچر بھی ہے وہ جینیٹک انجینئرنگ ہے. جینیٹک انجینئرنگ کا مطلب یہ کہ جینز کو موڈیفائی کریں گے اور بیماریوں سے بچیں گے. یہ آئندہ 50 سالوں کا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک تو ایسی کوئی جین آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئی ہے, لیکن اس پہ کام ہو رہا ہے.
تو ہمیں صرف یہی چاہیے کہ ہم ریکمینڈ یہ کرتے ہیں کہ کزن میرجز جتنی اوائڈ ہو سکتی ہیں اوائڈ کریں، اوائڈ کریں. لیکن جب ممکن نہیں ہے تو پھر ہمارا جی عموماً معاشرہ ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ بس کزنس ہمارا میرجز معاشرہ ایسا ہے کہ اس میں یہ رائج ہے تو پھر چلنے دینا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ آپ کا تقریباً ماشاءاللہ 30-35 سال ہو چکے ہیں یہ کرتے ہوئے، تو کوئی ایسا کیس آیا آپ کے پاس جو بچپن میں آپ کے پاس آیا پھر بڑے ہو کے آیا، آپ کو بالکل ایک نارمل معاشرے میں مطلب ایک نارمل فرد کی طرح بہیو کرتا ہے؟ اچھا، یہ بلکہ پچھلے ہفتے میں 2 ایسے آ گئے میرے پاس. اچھا. میں دارالصحت ہاسپٹل میں کھڑا ہوا تھا ریسیپشن پہ کسی اس میں، تو پیچھے سے کسی نے کہا آپ ڈاکٹر اشرف ہیں؟ میں نے کہا میں ڈاکٹر اشرف. کہ لے آپ نے میرا 2007 میں ادھر زبیدہ میں آپریشن کیا تھا. اچھا. اینڈ ہی واز اسپیکنگ کوائٹ نارملی. تو میں نے کہا میں نے کس چیز کا، کہ آپ نے تعلقہ کیا تھا. اچھا، تو بڑی اچھی بات خوشی ہوتی ہوگی آپ کو ہے، اس تمہاری طرح. آواز تو بالکل نارمل ہے. ٹھیک ٹھیک. سیم ابھی المصطفیٰ میں بچی آئی تھی 16 سال کی، اس کا ہونٹ اور تالو دونوں کا کیا تھا، ہونٹ پہ اس کا نشان تھا اچھا. لیکن تالو اس کا بالکل نارمل تھا. اس تالو کے جو ریزلٹ دیکھنا ہے وہ آواز سے دیکھنا ہے. جی جی. اگر آپ نارمل بول رہی ہیں جیسے ہم بول رہے ہیں، وہ نارمل بول رہا ہے، اس کا مطلب اس کی تالو کی ریپیئر صحیح ہوا. بالکل بالکل. اور تھوڑا سا اگر ناک سے آواز ہے تو تالو کا ریپیئر تھوڑا سا ہلکا ہے. ٹھیک. تو مجھے بچی کو بھی دیکھ کے خوشی ہوئی، اس کو بھی دیکھ کے خوشی ہوئی، اور میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ ہمارے ایمبیسڈر بنو. ہمارے جو کٹے ہونٹ کٹے تالو کی جو مائیں ہیں ان کو بتاؤ کہ بچے نارمل ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل. کیونکہ مائیں بڑی پریشان ہوتی ہیں، بالکل بالکل. بہت اپسیٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا ٹائم اختتام کی طرف ہے. ڈاکٹر پروفیسر اشرف گناز، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اور ڈاکٹر صاحب نے جس طریقے سے ڈیٹیل سے کاسمیٹک سرجری، پلاسٹک سرجری اور خاص کر ہونٹ کٹے تالو کٹے بچوں کی سرجری سے متعلق باتیں بتائیں اور ہدایتیں بتائی ہیں کہ ہم ان باتوں سے بچنا ہے تو اس چیز سے بھی بچ سکتے ہیں. دیکھیے اپنے لیے بھی یاد رکھا کیجیے اور دوسروں کو بتا کے بھی یہ نیکی حاصل کیا کیجیے. پروگرام صحت زندگی سے اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معید کو اجازت دیجیے. اللہ نے چاہا زندگی رہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.